मुफ्ती साहब, जब से ये बोर्ड बना है तो बिलखुसूस सोशल मीडिया पर दीनी तबके की तरफ से तरह तरह के एतराज़ात, सवालात, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस पर कुछ गुफ्तगू कर लें। जी आप बताएं, क्या इश्कालात हैं लोगों को। ज्यादातर जो लोगों के इश्कालात हैं कि एक तो वो इसे साजिश का हिस्सा बना रहे हैं कि ये जो बोर्ड बना है या इस तरह के कुछ मजीद हुकूमत ने बोर्ड बनाए हैं कि वैसे तो गवर्नमेंट मदारिस पर सख्ती से सख्तियां पाबंदियां लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बोर्ड भी बना के दे रही है। बिलखुसूस जामियत रशीद को जो बोर्ड बना, इन्होंने जो बोर्ड बनाया जामियत रशीद ने और बिनोरिया साइट ने मिलकर, इसको साजिश के तौर पर जो है अक्सरियत जो है वो ले रही है। और ये कह रहे हैं कि गोया के विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान जो एक बोर्ड था, उसको गोया के तोड़ने की एक साजिश है। और इसमें फिर कई तरह के तबके हैं, लेकिन सरे फहरिस्त मखसूस सियासी जो पहलू है वो गालिब है। उसकी वजह से या उस जमात के लोग वो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियां और अजीब 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 एतराजात कर रहे हैं। आपके सामने भी बहुत एतराजात पहुंचे होंगे, तो अगर कोई इस पे कोई जामे माने ऐसी गुफ्तगू हो कि लोगों के जो एतराजात हैं या इश्कालात हैं वो दूर हो सकें, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्रिशिएट इसको किया है, तो उनके दिलों को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ, हम किसी गलत हम तायद नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया। बात यह है कि उमूमी तौर पर हमारे तबके में किसी पर बगैर तहकीक के कोई इल्ज़ाम लगाना, कोई बहतान बांधना, ये इतना आसान हो गया। और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो तो दिन रात इसमें लगी हुई है। जब हम बहुत नहीं था हमारा, तो उस वक्त भी लोग बहुत इश्कालात करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। मैं अपने तमाम एतराज करने वाले भाइयों दोस्तों से भी और दूसरे अपने भाइयों दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बात तो ये है कि बगैर तहकीक के कोई बात ना खुद करनी चाहिए और ना उसको फैलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करे। तो हमारे यहाँ कोई एक आदमी अपने जहन का बुग़्ज़ निकालता है या बगैर तहकीक के बाज़ औक़ात खुलूस नीयत से भी लोग बातें करते हैं, वो जैसा समझते हैं वैसी बात करते हैं, और दूसरे लोग उसकी तहकीक नहीं करते और उसके साथ मजीद दो चार बातें मिलाकर और मसाला लगाकर उसको आगे फैलाते हैं। तो ये शरअन जायज़ नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो लफ्ज़ मुंह से निकालता है आदमी, उसके ऊपर एक बहुत ही कवी और बहुत ही सख्त निगरान मुकर्रर है। एक एक बात नोट हो रही है। आप जैसे कैमरे से मनाजिर कैच करते हैं और वो महफूज हो जाते हैं और जब चाहते हैं आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जमीन का वो टुकड़ा जिसमें आप कोई बात करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो वो आपकी पूरी पिक्चर ले लेता है, पूरा मंजर महफूज कर लेता है। और क़यामत के दिन जहाँ ज़ुबान पर मोहर लग जाएगी और हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे, दूसरे अज़ा जवारे गवाही देंगे, इसी तरीके से ज़मीन का वो टुकड़ा भी आदमी के खिलाफ गवाही देगा कि तुमने मेरे ऊपर खड़े होकर ये झूठ बोला था, ये बहतान लगाया था, ये गिबत की थी, ये गुनाह किया था। एक बात तो उसूली तौर पर मैं अपने सब दोस्तों को, अपने उलमा को, तलबा को ये नसीहत करता हूँ, खैर ख़्वाही की बिना पर, कि अपनी आखिरत तबाह न करें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि अपनी ज़ुबान से और अपने कलम से वही बात निकालो कि जिसे कल किसी अदालत में साबित करना पड़े तो साबित कर सको। दुनिया की अदालत में अगर साबित करने की नौबत ना आई तो एक दिन आने वाला है आखिरत का कि जिसमें अदालत लगेगी और अल्लाह की अदालत में फिर साबित करना पड़ेगा। तो सोच लें कि जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बातें कर रहे हैं, जो बहतान लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि ये हुकूमत के इमा पर हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कायम किया है, ये तो उनके एजेंट हैं और फलां है और फलां है, तो कल अल्लाह की अदालत में इसे साबित करना पड़ेगा।
ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ میں اپنے خیر خواہوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں، بہت سارے اعتراض کرنے والے بھی خیر خواہی کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سے محض بغض اور عداوت کی بنا پر کرتے ہیں، جن کو خدا واسطے کا بحر ہوتا ہے یا ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنی حماقت کی وجہ سے اشکال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر خواہی کی بنا پر اشکال کرتے ہیں۔ تو ان سب دوستوں کو اور جو ہمارے نظام کو پسند کرتے ہیں تو ان کے اطمینان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جامعۃ الرشید نے یہ تعلیمی نظام کوئی آج 2 ہفتے پہلے شروع نہیں کیا، 2 مہینے پہلے شروع نہیں کیا، اس پر 20-22 سال کی محنت ہے۔ اور جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارا کسی حکومتی شخصیت سے، کسی اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ خود کیا، ہم نے معاشرے کی ضرورت کو سمجھا ہے، ہم نے دین کے تقاضوں کو سمجھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس طرح کا جامع تعلیمی نصاب نہ ہو تو معاشرے کے تقاضے اچھے طریقے سے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں، خود ہماری فورسز ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، جب تک ہم صالح اور باصلاحیت افراد رجال کار تیار کر کے ان شعبوں میں بھیجیں گے نہیں اور ان لوگوں سے اچھا رابطہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 70 سال سے ہم رو رہے ہیں، سڑکوں پر احتجاج ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، بڑے بڑے مارچ ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ باطل تو اپنے رجال کار تیار کر کے مختلف شعبوں میں، طبقات میں بھیج رہا ہے، اور وہ کریم پورے ملک سے اٹھاتے ہیں، اس کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں ملک میں، بیرون ملک، اور اس کے بعد پھر واپس آ کر وہ کوئی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، کوئی کمشنر ہوتا ہے، کوئی خارجہ سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی داخلہ سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی ہوم سیکرٹری ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر حکومت، درمیان میں بات کٹ تو نہیں گئی تھی؟ تھوڑی تھی درمیان میں۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو باطل ہے وہ تو افراد تیار کر کے مختلف طبقات میں بھیج رہا ہے، اور وہ ہم پر پھر حکومت کرتے ہیں۔ آپ میڈیا میں چلے جائیں تو 80% لوگ اسی قسم کے ہیں، آپ انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں چلے جائیں تو وہاں یہ ہیں، آپ حکومتی اور غیر سرکاری، نیم سرکاری اداروں میں چلے جائیں تو وہاں اسی طرح کے لوگوں کا غلبہ ہے، یا ہمارے جو اہل حق ہیں وہ اگر موجود بھی ہیں تو ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے، ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، وہ صرف نوکری اور ملازمت کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسے باطل کر رہا ہے ہمیں اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے، وہ اقلیت میں ہو کر اپنا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر ہم پر حکومت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ہم روتے رہتے ہیں، تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رجال کار تیار کر کے ان شعبوں میں بھیجتے تاکہ وہاں بھی دین کا پیغام مؤثر طریقے سے پہنچے اور مختلف شعبوں کی اسلامائزیشن ہو؟ وہ اسی طرح ہوگی نا کہ جب آپ اچھے علماء اور جو دنیا کا علم بھی رکھتے ہوں گے، وہاں کے ماحول سے واقف ہوں گے، وہاں کے لب و لہجے سے واقف ہوں گے، وہاں کی نفسیات سے واقف ہوں گے، وہ وہاں پہنچیں گے تو تبدیلی لائیں گے۔ ہاں، نہ ہم رجال کار تیار کر کے وہاں بھیجیں، نہ ان لوگوں سے ہمارا اچھا رابطہ ہو، بلکہ دن رات ہم گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہوں، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ کی حکومت تو شاید قیامت تک نہ بنے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اچھے رجال تیار کر کے وہاں بھیجیں، اچھے رجال سے، ہر طبقے میں اچھے لوگ موجود ہیں، ان سے رابطہ پیدا کریں، ان کو ایک مشن دیں، ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو دینی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ہم یہ رجال کار تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں 22 سال سے، اور ہم نے جو کچھ نصاب بنایا، جو شعبے قائم کیے، ہم نے اپنے طور پر قائم کیے، واللہ باللہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب جو ہم نے بورڈ قائم کیا ہے وہ بھی اسی مقصد سے قائم کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایسے موقع پر قائم ہوا ہے کہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ہے، چونکہ حکومت نے واقعتاً وفاق کی جو پالیسیاں 1.5-2 سال سے چل رہی ہیں، اور جس طرح دوسرے لوگوں کا اثر رسوخ اس میں بڑھ گیا ہے، اور لوگ مدارس کو ایک ریاست کے سامنے لا کر کھڑا کر چکے ہیں، تو اس کی بنا پر حکومت نے وفاق کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے کچھ ووٹ بنائے ہیں۔ یہ حکومت کا منصوبہ ہو سکتا ہے،
لیکن ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ تم بورڈ قائم کرو. ہمیں یہ لگا کہ یہ 42 سال کے بعد کچھ بورڈ منظور ہوئے ہیں اور دوبارہ ان پر پابندی لگنے والی ہے، یعنی دوبارہ پھر کوئی کسی بورڈ کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر کیا پتا کہ کتنے عرصے کے بعد کبھی اس کا کوئی موقع آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک، ہمارے مدارس، ہماری دینی تحریکات جن بحرانوں کا شکار ہیں اور جن مسائل سے دوچار ہیں اور جس طرح کے چیلنجز ان کے سامنے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے جو جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم ہے، یہی واحد حل ہے کہ یہاں ایسے رجال تیار کیے جائیں جن میں بردباری ہو، جن میں تحمل ہو، جن میں ایک طرف دین پر پوری مضبوطی کے ساتھ وہ قائم رہیں اور استقامت کے ساتھ عمل کریں، ان میں دینی تسلب ہو، اور دوسری طرف دنیاوی معلومات ان کے پاس ہوں، دنیاوی علوم ان کے پاس ہوں، تاکہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکیں اور اس زمانے کے لب و لہجے میں اور معاشرے کے نفسیات کے مطابق ان کی دینی رہنمائی کر سکیں اور مختلف طبقات میں شعبوں میں جا کر وہاں قائدانہ کردار ادا کر سکیں. اس میں ظاہر ہے کہ تبدیلی آنے میں وقت لگے گا، یہ کوئی 2-4 دن میں، 2-4 مہینوں میں، 2-4 سالوں میں کام نہیں ہو جاتا. لیکن اب تک پچھلے 10 سال میں جو افراد ہمارے تیار ہوئے ہیں، الحمدللہ کہ وہ مختلف طبقات میں گئے ہیں اور وہاں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے جتنے اشاعتی سلسلہ ہے، ضرب مومن تھا کس زمانے میں، اب بچوں کا اسلام ہے، خواتین کا اسلام ہے، روزنامہ اسلام ہے، بلا شک و شبہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہیں اور وہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے وہ نیکی کی زندگی کی طرف آئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو ان 10 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں کا سروے کروا لیا جائے کسی غیر جانبدار کمیٹی سے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ سروے ہو اور وہ جائزہ لے کہ ہمارے جو افراد، ہمارے فضلاء جو یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں، وہ کہاں کہاں ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اگر منصفانہ طریقے سے اس کا جائزہ لیا جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اکابر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ اس سے خوش ہوں گے. تو جب یہ بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ اس تعلیمی نظام کو لے کر بیٹھا رہے تو یہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اور جتنے رجال کار کی ضرورت ہے اتنی مقدار میں تیار نہیں ہو سکتے. جو نظام ایک ادارے میں بند ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بورڈ بنانے کی ضرورت تھی کہ دوسرے ہمارے فضلاء کے جو ادارے پورے ملک میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ الحاق کریں، تاکہ جو تعلیمی نظام ہمارے پاس یہاں ہے اسی کو ہم وہاں بھی پروموٹ کریں اور ان کو تعلیمی امور میں بھی رہنمائی دیں، ان کو مینجمنٹ میں بھی رہنمائی دیں، ان کو اچار کے شعبے کی ساری تفصیلات سمجھائیں، ان کو تربیتی ورکشاپوں کے ذریعے سے اکاؤنٹ اور حسابات کے سلسلے میں بھی رہنمائی دیں، اور ان کو لیگل ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کی رہنمائی دیں کہ جو قانونی مسائل ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. قانون کے مطابق اگر آدمی چلے تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس کے اکابر نے بھی مختلف اوقات میں اس پر غور کیا اور عصری علوم کو اپنے نصاب کا حصہ بنانے کی بات ہوئی، اور ابھی حالیہ یہ جو 1.5 سال سے مذاکرات چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس پر ہمارے حضرات دستخط کر چکے ہیں کہ ہم وفاق المدارس کے نصاب میں انٹر تک کی عصری تعلیم کو 4 سے 5 سال کے دوران شامل کریں گے. تو اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو کیوں مانا؟ دباؤ میں مانا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دل کی آواز نہ ہو، ضمیر کی آواز نہ ہو، از خود آدمی نہ کرے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. ہم نے تو جو کچھ کیا وہ خود کیا ہے، ہمیں کسی کی ہدایات پر نہیں کیا، کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں کیا. تو یہ مقصد تھا کہ تاکہ اس تعلیمی نظام کو فروغ ملے اور یہ زیادہ سے زیادہ اس معاشرے میں فروغ پائے، تاکہ ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہوں اور پوری قوم کی صحیح رخ پر رہنمائی ہو اور ایک تبدیلی کے لیے فضا ہموار ہو. تو اب اس میں کوئی اگر بدگمانی کرتا ہے یا کوئی الزامات لگاتا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کام اللہ میں اخلاص کامل عطا فرمائے. غلطی سے ہم مبرہ نہیں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وقت ہمیں اگر محسوس ہوا کہ کسی مرحلے پر، کسی شعبے میں، کسی جہت میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم بلا تکلف اعتراف کر لیں گے اور اس غلطی سے باز آ جائیں گے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام دیکھ کر، ہمارے فضلاء کی خدمات دیکھ کر سب مطمئن ہوں گے کہ یہ صحیح لوگ ہیں اور انہوں نے صحیح کام کیا، اور بہت سارے لوگ ہماری طرف اس تعلیمی نظام کی طرف آئیں گے، ہماری طرف آئے نہ آئیں لیکن اس تعلیمی نظام کی طرف آئیں گے۔ ہم نے ان 20 سالوں میں دیکھا کہ بہت سارے علماء کرام یہاں آتے رہے، تفصیل سے ہمارے نظام کا جائزہ لیتے رہے، بڑے بڑے مشائخ اکابر ہمارے کانوکیشن میں آتے رہے، انہوں نے ہماری تحسین کی، انہوں نے ہماری تشجیع کی، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ وفاق کو توڑنے کی بات ہوئی ہے، تو ہم یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم وفاق کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے۔ درس نظامی ہمارا اسی طرح پڑھایا جائے گا، البتہ اس میں جس بہتری کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں وہ بہتری پیدا کی جائے گی، کچھ اضافی مضامین پڑھائے جائیں گے، عصری علوم ہمارے تعلیم کا ویسے ہی ہمارے نظام تعلیم کا لازمی ہے وہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنے طلباء کو وفاق المدارس میں امتحان دینے کی بھی اجازت دیں گے۔ تو ہم الحاق نہیں ختم کر رہے، اور جب ہم الحاق نہیں ختم کر رہے تو وفاق سے الگ کیسے ہو گئے؟ ہم وفاق کے تحت اپنے طلباء کو امتحان دلوا رہے ہیں تو وفاق کی مقابلہ بازی کیسے ہو گئی؟ ان کے متوازی کیسے ہم کھڑے ہو گئے؟ ہم تو اسی طرح سے سابق اپنے طلباء کو امتحان دلوائیں گے۔ البتہ اگر دوسری طرف سے کوئی اس طرح کا رد عمل آتا ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس سے پھر ایک کشیدگی پیدا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے بھی حمایت میں بہت لوگ ہیں، ان کی حمایت میں بھی ملک میں بہت لوگ ہیں، تو یہ پھر جو آپس میں کشاکش ہوگی اور اس سے بدمزگی پیدا ہوگی اور اس سے ہماری اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا، تو اس کا ذمہ دار پھر ہم نہیں ہوں گے، دوسرا فریق۔ www.darsequran.com